प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरान आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू भाई सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 204 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी यहोवा एल्काना, गॉड ऑफ जेलस कंज्यूमिंग फायर, यहोवा खुदाए गयूर भस्म करने वाली आग। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पेट्रोलॉजी में खुदा यहोवा ने मूसा पर अपना नाम यहोवा खुदाए गयूर जाहिर किया, इसका मुकाशवा बताएं। और भस्म करने वाली आग का खुदाए गयूर के साथ क्या ताल्लुक और आश्ती दीवार के बारे में भी खुदाए गयूर का ताल्लुक बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट के हवाला से कि खुदाए गयूर में कि तेरे घर की गैरत खा गई का मुकाशवा बताएं। और पलूस अब्रानियों के खात्मे भस्म करने वाली आग का जिक्र करता है, इसका इबादत और कलीसियों से क्या ताल्लुक है। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान से हासिल करेंगे। थैंक यू भाई साइमन। बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। रूज 34वां बाब 14वीं आयत, क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की परस्तिश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदामंद जिसका नाम गयूर है वो खुदाए गयूर है भी। इस्तिस्ना 4था बाब 24वीं आयत, क्योंकि खुदामंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गयूर खुदा है। यूहन्ना की इंजील 2 बाब 17 आयत, उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। इब्रानियों 12वां बाब 28वीं 29वीं आयत, बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं उस फजल को हाथ से ना दें जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से और थियोलॉजी प्रॉपर में क्रिस्टोलॉजी पेट्रोलॉजी को हम देख रहे हैं। आज की टीचिंग यहोवा एल्काना, गॉड ऑफ जेलस कंज्यूमिंग फायर, यहोवा खुदाए गयूर भस्म करने वाली आग। खुदाए गयूर के हवाला से, एल्काना गॉड के हवाला से जो जेलस गॉड है, कंज्यूमिंग फायर। आज की डॉक्ट्रिन नहायत अहम, और जैसा कि हम खुदा की ज़ात एलोहिम के बारे में और यहोवा के मुख्तलिफ टाइटल स्टडी कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर जो मूसा के साथ बात की गई और खुदा ने अपना नाम खुदाए गयूर यहाँ बताया है, जेलस गॉड के हवाला से अहम डॉक्ट्रिन आज की जो देने जा रहा हूँ। और जब हिब्रू के अंदर एल्काना कहा जाता है जेलस गॉड और ये भस्म करने वाली आग के हवाला से, तो ये गजब के मानी के अंदर आ रहा है, कहर गुस्सा के मानी के अंदर आ रहा है। यानी जेलस गॉड, जब हम इसका उर्दू में तर्जमा करते हैं तो इसके और भी माने हैं। तो यहाँ पर खुदाए गयूर जेलस गॉड को कहा गया है, मगर जेलस का मानी हसद के अंदर भी आता है, पर यहाँ पर हसद का मानी नहीं है। यहाँ पर जील के मानी के अंदर, जेलस के मानी के अंदर ये जो जेलस गॉड आ रहा है, यानी खुदाए गयूर जो गम गुस्सा करने वाला है, जो गैरत रखता है। और ये अहम जो टाइटल यहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये इस्तिस्ना 34 बाब के अंदर जब मूसा पहाड़ के ऊपर खुदा को ये कहता है कि वो अपना जलाल दिखाए, तो खुदा उसको अपना जलाल दिखाता है, मगर पीछे से वो खुदा का जलाल देखता है। खुदा अपना चेहरा उसको नहीं दिखाता और अपने नाम का और अपने जलाल का और अपने नाम का इजहार करता है
اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ خدائے رحیم، قہر کرنے میں دیما، شفقت وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا ہے، اور گناہ تقصیر کا معاف کرنے والا، پر مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا، باپ دادا کی سزا چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ تو یہ جو وہاں پر اپنے نام کا اعلان کیا گیا، تو اس سے پہلے جو واقعات رونما ہوتے ہیں ہمیں اس کا مکمل ادراک ہو، تو موسیٰ جب یہاں پر جاتا ہے تو اس جگہ کے اوپر خدا اپنے نام کا اظہار بھی کرتا ہے، اعلان بھی جو میں نے بتایا، پر یہاں پر ہی پھر خدا آگے فردر اس کو یہ بیان کرتا ہے کہ قوم ہرگز بت پرستی کی طرف نہ جائے، تو ان کو آگاہ کر دے، اگر کوئی بتوں کی پرستش کرے گا تو میں خدائے غیور ہوں، میں ان کو سزا دوں گا، اپنا غضب ظاہر کروں گا۔ اور اس سے چوتھے باب کے اندر یہ لکھا وہ خدائے غیور ہے، وہ بھسم کرنے والی آگ ہے، یعنی غضب ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ایک اہم پہلو جو خدا کی ذات کا بنی اسرائیل کے اوپر ظاہر کیا گیا ہے، موسیٰ کو بتایا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک مصر سے نکل آنے کے بعد موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے خدا کے حضور، 40 دن 40 رات وہاں پر رہا، اسے کچھ کھایا نہ پیا، اور وہاں سے پھر احکام 10 کمانڈمنٹ 10 حکم 2 تختیاں لے کر آتا ہے، اور یشوع بھی اس کے ساتھ پہاڑ پر ہوتا ہے۔ تو یشوع تو پہاڑ کے دامن میں ٹھہر جاتا ہے، تو موسیٰ مکمل 40 دن رات خدا کے سامنے یہ کھڑا رہتا ہے، اور وہاں سے احکام لے کے آتا ہے، کیونکہ خدا نے اس کو پہاڑ پر بلایا۔ اور جب یہ بلاتا ہے تو نیچے قوم جو ہے اس نے بچڑا بنا کر سونے کا، تو یہ ورشپ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو یہ سٹوری سامنے آتی ہے کہ ملک مصر سے نکل آنے کے بعد جب یہ حورب پہ آتے ہیں تو خدا موسیٰ کو تو پہاڑ پر بلا لیتا ہے تاکہ اپنے احکام دے، اور موسیٰ سے وہ جب باتیں کر رہا ہے، احکام دے رہا ہے، تو نیچے قوم جو ہے اس نے بت پرستی کرنا شروع کر دی، اور ہارون سے یہ کہا کہ موسیٰ ہمیں کس بیابان کے اندر لے آیا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ آگے کس طرف جانا ہے، کیونکہ پہاڑ کے اوپر جو موسیٰ گیا ہے تو یہ 40 دن ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں اتنی دیر اس نے لگائی ہے، وہ کہاں رہ گیا ہے۔ تو وہ یہ ہارون کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے دیوتا بنائیں گے، اور وہ ہمارے آگے آگے چلے گا اور اس کی بت پرستی کریں گے۔ تو اس قدر انہوں نے ضدی پن کیا، وہاں پر انہوں نے کھانا کھایا، ناچ کود کیا، اور وہاں پر انہوں نے بچڑا بنایا۔ تو وہاں پر ہر ایک نے اپنے سونے کی بالیاں، گولڈ جو ان کی بیٹیوں کا تھا، ان کے گھرانے کے لوگوں کا تھا، انہوں نے ان زیوروں کو لا کر ان کو پگھلایا، اور اس سے پھر ایک بچڑا، جو ایک سونے کا بچڑا نکلا، پھر اس کو ٹھیک کر کے انہوں نے اس کی بت پرستی کرنا شروع کی۔ اور ادھر موسیٰ 40 دن 40 رات خدا سے حکم لے رہا ہے، خدا آئندہ کا پروگرام دے رہا ہے، پر قوم نیچے بدی انہوں نے شروع کر دی، زناکاری روحانی شروع کر دی، بتوں کی پرستی شروع کر دی، اور ہارون پر اتنا دباؤ پریشر انہوں نے ڈالا کہ ہمیں ملک مصر سے یہ دیوتا لے کے آیا ہے، موسیٰ تو پتہ نہیں کس جگہ پر چلا گیا ہے، وہ تو آ نہیں رہا، لہٰذا یہ بچڑا یہ ہمارا دیوتا ہے۔ تو یہ بچڑا جو انہوں نے بنایا، تو حزقیل کتاب میں تو پہلے ان کی ساری جو کارروائی جو بیان کی گئی ہے وہ خروج میں اتنی واضح نہیں ملتی۔ حزقیل کہتا ہے کہ خدا ان کو ملک مصر میں مار دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں پر یہ بت پرستی کرتے تھے، وہاں پر نہایت بدکاری کرنے لگے، اور انہوں نے اپنے لیے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو خدا اپنے نام کی خاطر جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے کوویننٹ باندھا ہوا تھا، ان کو ملک مصر سے نکال کے لے کے آیا، مگر ان کے اندر یہ کلزم بھی عبور کر لیا، مصر سے بھی نکل آئے، پر شرارت اور بت پرستی ان کے دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی۔ اور جو ہی موسیٰ لیڈرشپ تھوڑی ہٹی اور وہ پہاڑ پر گیا ہوا ہے، تو نیچے انہوں نے فوری وہ جو بت پرستی مصر کے اندر ان کی تھی، انہوں نے پھر دیوتا بنا لیا، اور یہ سارے دیوتا بت پرستی جو انہوں نے مصر میں سیکھی ہوئی تھی۔ اور جب موسیٰ آ کے نیچے ہارون سے کہتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا ہے، تو ہارون نے ایک اور بات موسیٰ سے کی، تو جانتا ہے کہ ان کے دل ہمیشہ بدی پہ ہی تلے رہتے ہیں،
یعنی ان کے اندر بدی سمائی رہتی ہے. یعنی اس قدر یہ سخت لوگ تھے, گردن کش قوم, اور ہارون نے یہی کہا موسیٰ تو جانتا ہے یہ گردن کش قوم ہے, یہ بدی ان کے اندر سمائی ہوتی ہے, اور انہوں نے اتنا ضد کیا, اتنی بغاوت کی کہ انہوں نے یہ بچڑا بنایا ہے. تو یہ موسیٰ جب آتا ہے تو ہارون سے بات کرتا ہے, تو خدا وہاں پر ہی پہاڑ پہ موسیٰ کو کہہ دیتا ہے کہ تو یہاں احکام لے رہا ہے, مگر نیچے یہ گردن کش قوم جو ہے یہ بت پرستی کر رہی ہے, اور سب کچھ موسیٰ کو بتا دیا گیا. تو بھی موسیٰ جب نیچے آتا ہے تو یشوع سے وہ پوچھتا ہے کہ یشوع یہ کیسا شور ہے, تو یشوع کہنے لگا کہ یہ خوشی کا شور ہے. تو موسیٰ نے کہا نہیں, یہ خوشی کا شور نہیں ہے, نہ ہی یہ فتح مندوں کے نعرے ہیں, یہ بت پرستی یہ کر رہے ہیں. اور اس نے وہ تختیاں وہاں توڑ دی, اور نیچے آ کر پھر اس نے ہارون سے یہ کہا کہ یہ تو نے کیا کر دیا ہے. اور خدا کی حضوری کے اندر اس نے پہلے پہاڑ پر خدا کو کہہ دیا تھا کہ خداوند اس قوم کو معاف کر دے, ان کو ختم نہ کر دینا, کیونکہ غیر قومیں کیا کہیں گی کہ یہ مصر سے نکال کے ان کو لے آیا ہے. تو نیچے آ کر پھر موسیٰ نے خود ایک فیصلہ کیا, اور اس نے تمام بنی اسرائیل سے کہا, تمام قبیلوں سے کہا کہ جو کوئی میرے ساتھ یہاں پر آنا چاہتا ہے تاکہ ان بت پرستوں کو جنہوں نے یہ بت پرستی کی ہے ہم ان کو ہلاک کریں گے. تو لاوی کا قبیلہ ایک دم سے موسیٰ کے ساتھ آگے آیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ان کو ماریں گے. تو وہاں پر پھر لاوی انہوں نے نکل کر تمام بت پرستوں کو جنہوں نے یہ بت پرستی کی انہوں نے ان کو قتل کیا. تو 3000 کے قریب اس روز قتل ہوئے. اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہر ایک بھائی, ہر ایک بیٹا جہاں جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھرانے کے لوگ انہوں نے بت پرستی کی ہے, کوئی نہ یہ اپنا ہاتھ روکے اور قتل و غارت کرے. تو انہوں نے بہت خون ریزی وہاں پر کی, اور خدا نے بھی ان کے بیچ مری بھیجی اور بہت سے لوگ مرنے لگے. تو وہاں پر موسیٰ نے یہ سٹیپ لیا اور ایک بڑی ہلاکت وقوع کے اندر آئی. تو اس واقعہ کے بعد پھر خدا اس کو بلاتا ہے کہ وہ پہاڑ کے اوپر آئے, اور وہاں پر پھر وہ تختیاں نیچے سے بھی لے جاتا ہے. اور وہاں پر موسیٰ پھر سیکنڈ ٹائم جب احکام لیتا ہے اور خدا کا جلال وہ مانگتا ہے, تو پھر سیکنڈ ٹائم خدا اس کو کہتا ہے کہ اپنا نام کا اظہار کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہے تم کو آگے لے کر جاؤں گا, بے شک انہوں نے گناہ کیا ہے, ان کی ججمنٹ بھی کی, پر اب آ کر خدا نے اپنے نام کا اظہار کیا. جب موسیٰ نے کہا کہ ان کو ختم نہ کر دینا, ان کو بالکل فنا نہ کر دینا, ہمیں ہمارے آگے آگے چلنا اور ان کی یہ خطا معاف کر دے, تو خدا نے پھر کوویننٹ باندھا, ٹھیک ہے میں ان کی یہ حرکت جو انہوں نے کی ہے معاف کرتا ہوں, پر ان کو یہ بتا دے کہ میں خدائے غیور ہوں, بھسم کرنے والی آگ ہوں. موسیٰ کے کہنے پہ چھوڑ دیا, پر موسیٰ نے جو ججمنٹ کی, عدالت کی ان کی, وہ خدا کے قہر کو جانتا تھا کہ یہ قوم بالکل فنا ہو جائے گی. تو 3000 وہاں پر جو بچڑا کی پرستش کرنے والے لوگ تھے وہ ہلاک ہوئے, پر خدا نے کوویننٹ باندھ کر پھر ان کو جانے دیا, اور موسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں ایک بڑی قوم بناؤں گا اور معجزات کے ذریعے سے تمہیں ملک کنعان میں لے جاؤں گا. پر یاد رکھو صاف صاف یہ بتا دیا گیا میں خدائے غیور خدا ہوں, جیلس گاڈ ہوں, یعنی میں اپنا جلال کسی اور کو نہیں دیتا, غیرت رکھتا ہوں. جو میری عبادت نہیں کرتا, پرستش نہیں کرتا, میں ان کو ہلاک کرتا ہوں. میں بھسم کرنے والی آگ ہوں, غضب ہوں, کنزیومنگ فائر ہوں. تو جب جیلس گاڈ یا خدائے غیور کہتے ہیں, بھسم کرنے والی آگ کہتے ہیں, تو معنی ہمارے پاس ہمیں بالکل صاف ہمارے پاس آ جاتا ہے خدائے غیور کا کہ وہ بھسم کر دیتا ہے اگر کوئی دوسرے معبود کی ورشپ کرے. تو یہ جب انہوں نے بچہ بنا کر ورشپ کی اور موسیٰ کے کہنے پر چھوڑ بھی دیا, کیونکہ موسیٰ نے یہ کہہ دیا تھا اگر تو ان کو مار دے گا تو میرا نام بھی کتاب حیات سے کاٹ دے. تو خدا نے کہا نہیں, انہی کا کاٹوں گا جنہوں نے میرا گناہ کیا ہے. تو بھی موسیٰ سے کوویننٹ باندھ کر اور اپنے نام کا ٹائٹل اس کو پھر دیا کہ میں خدائے غیور ہوں. ابھی تو موسیٰ کے کہنے سے چھوڑ دیا تو بھی وہاں پر ہلاکتیں ہوئی, وہاں پر مری آئی. تو یہ یاد رکھیے بلیورز, ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس نام کا ٹائٹل اور بھسم کرنے والی آگ, خدا کا غضب,
पुष्ट दर पुष्ट क्यों इसराइल के ऊपर हुआ, ना जमीन के ऊपर, ना आसमान के ऊपर, ना पानियों के अंदर किसी चीज की सूरत, ना मूर्त बनाना, ना उसकी वर्शिप करना, क्योंकि खुदा, मैं गयूर खुदा हूं। और इस चौथे बाब में भी साफ साफ लिख दिया कि किसी मबूद की परस्तिश ना करना, मैं तीसरी चौथी पुश्त तक सजा दूंगा। तो बाज दफा लोग पूछते हैं कि ये तीसरी चौथी पुश्त तक खुदा जो सजा देता है ये फैमिली कर्ज के हवाला से है। ये फैमिली कर्ज के हवाला से नहीं, ये बुत परस्ती के हवाला से है कि जो बुत परस्ती नहीं छोड़ेगा वो तीसरी चौथी पुश्त तक ये बदला पाता ही रहेगा, क्योंकि खुदा भस्म करने वाली आग है। खुदाए गयूर खुदा है, वो जेलस गॉड है, यानी गैरत रखने वाला गयूर खुदा है। वो उसके सिवा कोई और खुदा है नहीं, और कोई माबूद है नहीं। और बनी इसराइल जिंदा खुदा को जो मिस्र से निकाल के लाए उसको छोड़कर वो बछड़ा बना ले या और माबूद बना ले। तो अभी तो जब वो मुल्क कनान में गए तो फिर तो उन्होंने सैकड़ों बुत बना लिए, और फिर गैर कौमों के माबूदों, हित्ती, फिरजी, कृतियों के बुतों की वो प्रस्तिश करने लगे। तो जब अभी वो रस्ते ही में है, अभी वो मुल्क मिस्र से निकल के आए हैं, तो बुत परस्ती उनके अंदर भरी हुई थी। खुदा ने वाज़ेह कर दिया कि मैं अब्राहम, इसाक, याकूब का खुदा, उनके साथ जो अहद बांधा है, मैं अपने नाम की खातिर तुमको वहां से निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने अहद बांधा हुआ अब्राहम से है। पर उनके अंदर बुत परस्ती भरी हुई थी, और खुदा ने उनको कहा कि अपने जेवर उतार दो, इसलिए कि तुम बुतप्रस्त कौम बन गई हो। और ये गैरत खुदा को आई, तो भी कोविडेंट, जैसा मैंने बताया, मूसा से कहा कि मैं ठीक है इनको बिल्कुल फना नहीं करता, पर मैं भस्म करने वाली आग हूं, यानी वो हरगिज नहीं छोड़ेगा। खुदाए गयूर का जो टाइटल दे दिया गया है, इससे साफ बात आती है कि दूसरे माबूद की वर्शिप करने वाला कोई भी शख्स होगा इजराइल के अंदर, वो काट डाला जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा। तो जितनी भी सजाएं इजराइल के ऊपर आई है, ये भस्म करने वाली आग का ही मानी आएगा, यानी कंज्यूमिंग फायर के अंदर आएगा। अगर उनके ऊपर मरी आ रही है, वबाएं आ रही हैं, तो ये कंज्यूमिंग फायर इसका मतलब है, ये खुदा का गजब है, ये खुदाए गयूर की वजह से, यानी वो और माबूदों की वर्शिप कर रहे हैं। जब और माबूदों की वर्शिप करेंगे तो भस्म करने वाली आग, कंज्यूमिंग फायर आएगी उनके ऊपर, खुदा का गजब आएगा उनके ऊपर, वो बदला लेगा। वो तीसरी चौथी पुश्त तक जो बुत परस्ती नहीं छोड़ेंगे। और बनी इसराइल ने तो तीसरी चौथी पुश्त क्या, उनकी तो पुश्तों ने बुत परस्ती नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से वो तलवार, काल, वबा, असीरी के अंदर गए और उनका बुरा हाल हुआ। कभी शाह असूर असीर करके ले जाता, कभी शाह बाबिल नबूकदनेस्सर बादशाह असीर करके ले जाता, और फिर 70 ईस्वी के अंदर हैकल फिर बर्बाद हुई कि खुदा के बेटे मसाया को उन्होंने छोड़ दिया। तो वो बुत परस्ती करने वाली कौम बन गई, गर्दनकश कौम थी, और उनका दिल चकमाक के पत्थर की तरह था। वो देखते हुए ना देखते थे, सुनते हुए ना सुनते थे, वो बेफायदा वर्शिप करते थे। उनके होंठ तो हिलते थे वर्शिप के लिए, पर दिल खुदा से दूर था, और बुत उनके अंदर समाये हुए थे। उन्होंने कभी भी किसी वक्त भी बुतों को नहीं छोड़ा, और खुदा उनको बार बार समझाता आया कि जब तुम मुल्क कनान में जाओगे तो वहां के बुरे काम ना सीखना, वहां की जादूगरी ना सीखना, वहां के बुतों की प्रस्तिश ना करना, मैं भस्म करने वाला खुदा हूं, गयूर खुदा हूं। तो इतना अहम वाज़ेह पैगाम उनको ये दिया गया। तो मूसा जब सेकंड टाइम ये पहाड़ पर तख्तियां लेकर गया अहकाम लेने के लिए, और वहां जलाल भी वो उसने खुदा का देखा, जो पीछे से खुदा ने अपना जलाल दिखाया, अपने नाम का मानी भी बयान किया, और ये साफ बता दिया कि मैं खुदाए गयूर हूं। तो यहां पर खुदा ने फिर खुदाए गयूर का उसको अपना नाम जाहिर कर दिया कि इन्होंने बुत परस्ती की है, उसका रिजल्ट ये है कि इनको मैं फना कर दूंगा। तो मूसा के बीच में आने की वजह से पहले तो ये भस्म करना उनका बच गया, मगर ये वाज़ेह कर दिया कि वो भस्म करने वाली आग है। तो मूसा के एक्ट करने से 3000 वहां पर मारे गए, और लावी उनके साथ मिल गए। तो लावियों के हवाला से भी मैं ये बताना चाहूंगा कि लावी यहां रिस्टोर होते हैं, क्योंकि लावी और शमाउन, इन्होंने जब याकूब के बेटों ने अपने बहन के हवाला से, दीना के हवाला से,
اس قوم کے سکم کے لوگوں کو ہلاک کیا, مارا, کیونکہ وہ کوویننٹ انہوں نے باندھ لیا تھا یعقوب کے ساتھ, تو انہوں نے وہاں بڑی قتل و غارت کی. تو یوں پھر یعقوب نے لاویوں کو بلیسنگ نہ دی, شمعون کو بلیسنگ نہ دی, تو بلیسنگ سے یہ لاوی کٹ گئے. پر یہاں پر جب انہوں نے بت پرست اسرائیلیوں کو ہلاک کرنا شروع ہوا تو یہاں پر ریسٹور لاوی ہو جاتے ہیں کہ خدا کے لیے ان کے اندر غیرت آئی. پہلے تو انہوں نے بہن کی خاطر قتل کیے تھے, پر اب انہوں نے خدائے غیور کی خاطر یہاں پر لاوی جب سٹینڈ کرتے ہیں تو پھر خدا نے موسیٰ سے کہا اب لاوی میرے ہیں, اور پھر لاوی کہانت کا کام کرنے لگے خداوند کی ہیکل کے اندر, کیونکہ لاویوں نے بڑی غیرت خداوند کے نام کی دکھائی. تو یہاں پر جو پھر آگے فردر اپنے نام کا اظہار کیا, پھر ان کو سول لاز, ریلیجس لا بھی دیے. ابھی کوویننٹ باکس نہیں بنا, ابھی خیمہ اجتماع نہیں بنا. تو آپ دیکھیں کہ یہ واقعات رونما ہو گئے. تو موسیٰ نے جو کیمپ لگائے ہوئے تھے ہورب کے اندر, ابھی خیمہ اجتماع نہیں بنا تھا, ابھی صرف ایک خیمہ جو موسیٰ نے لگا دیا تھا, اور اس میں کوئی چیزیں, ابھی کوویننٹ باکس بھی نہیں تھا, نہ ہی اس کے اندر شمعدان تھا, نہ سونے کی میز, یہ کچھ نہیں, پر ایک خیمہ اس نے کھڑا کر دیا, اس کا نام اس نے خیمہ اجتماع رکھا. پھر جیسے جیسے خدا چیزیں بتاتا چلا گیا وہ خیمہ اجتماع کو ایکسٹینڈ کیا اس نے, اور پھر ایک مکمل خیمہ اجتماع ٹیبرنیکل بنا کر اس میں چیزیں اس نے لگا دی. اور جب وہ احکام نیچے لے کر آیا تو خدا نے اس کو کہہ دیا تھا کہ تیرے لوگ, تیرے مرد جو قوم کے مرد ہیں, یہ 3 مرتبہ یہ عید منانے کے لیے آیا کرے, عید فصح منائے, عید پینتیکوست منائے, عید خیام. تو یہ عید منانے کے لیے میرے گھر میں, تو اس وقت ابھی ٹیبرنیکل تھا, پھر بعد میں ہیکل بنی, تو یعنی عید منانے کے لیے یہ تینوں عیدیں جو ہیں, عید فصح جو عید فطیر ہے تو اس کو منائے, عید پینتیکوست کو, اور پھر جو عید خیام کو, تو ہر مرد. اور پھر لکھا کوئی خالی ہاتھ نہ آئے, یعنی یہ کام کریں 6 دن اور 7ویں دن کا یہ آرام کریں, اور عیدوں پر یہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہ آئے, یعنی سیکریفائس کے ساتھ آئے, اور خدا کی بارگاہ میں یہ ہدیے نذرانوں کے ساتھ, تائید کے ساتھ, خوشی کے ساتھ اس کی ورشپ کرنے کے لیے آئیں. تو یہ سب تعلیم اس کو دی گئی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کی شادیاں غیر قوم کی بیٹیوں سے نہ کرنا, نہ ان کے معبودوں کی ورشپ کرنا, اور ایک پاکیزگی وہاں بتا دی گئی, سارے احکام ان کو دے دیے گئے. یہ بھی موسیٰ سے کہا گیا 34ویں باب ہی کے اندر کہ عید فصح کو جو منایا جائے یہ بے خمیری روٹی کے ساتھ منانا, بالکل خمیر نہ ہو, جس کا روحانی معنی پھر آگے چل کر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کوئی گناہ کی حالت کے اندر شاہ ربانی میں شریک نہ ہو. تو یہ پاس اوور کے حوالہ سے, ساری عیدوں کے حوالہ سے, فیملیز کے حوالہ سے, آفرنگ ٹائز کے حوالہ سے خدا نے ان کو بتا دیا کہ میرے احکام پر عمل کرنا. اگر تم اور قوموں کی بت پرستی کرو گے اور معبودوں کی ورشپ کرو گے تو میں خدا تمہیں مصر سے نکال کے لایا ہوں, اور کوئی معبود ہے نہیں دنیا کے اندر, میں تمہارا زندہ خدا ہوں. اگر کسی اور بت کی ورشپ کی تو میں خدائے غیور, بھسم کرنے والی آگ ہوں, یعنی کنزیومنگ فائر ہوں, ہلاک کر دوں گا, ختم کر دوں گا, ایسی آگ ہوں. تو جب ہورب کے اوپر انہوں نے آگ کا نظارہ کیا تو یہ آگ بھسم کرنے والی آگ ہی کا نظارہ تھا جو انہوں نے وہاں پر دیکھا, اور پہاڑ ہل رہا تھا اور یہ پہاڑ کو چھو بھی نہیں سکتے تھے. اور موسیٰ اس آگ کے اندر, اس پہاڑ کے اوپر خدا سے باتیں کرتا تھا, اور خدا جب بات کرتا تھا تو آگ میں سے اس کی آواز سنائی دیتی تھی. اتنا ہولی گاڈ ہے. اور یہ بات سامنے اسرائیل کو سمجھ آ گئی کہ وہ خدا اگر اس کی بندگی, اگر اس کی ورشپ نہیں کریں گے اور غیر معبودوں کی کریں گے تو وہ ہلاک کر دے گا. یہ واضح اس نام کے اندر بتا دیا گیا کہ وہ گاڈ آف جیلس ہے, جیلس گاڈ ہے, وہ الکانا خدا ہے. الکانا کا یہی مطلب ہے کہ خدائے غیور خدا ہے. اور الکانا کا ایک نام ہمیں اردو میں, جو ہنا کا ہسبینڈ تھا, تو الکانا آپ دیکھیے کہ وہ ورشپ کرنے کے لیے عید فصح پر تمام عیدوں پہ آتا تھا, اور ہنا بے اولاد تھی. اور یہی وجہ ہے کہ الکانا کو جو اس کا ہسبینڈ تھا خدا نے وہ اولاد دے دی, اس لیے کہ وہ عید بنانے آتا تھا, وہ کسی اور معبود کی ورشپ نہیں کرتا تھا. اور ہنا نے بھی اپنے خاوند کے ساتھ آتی تھی
اور جو اس نے بیٹا مانگا، فرزند نورینا مانگا، یہی کہا کہ وہ تیرے گھر کے اندر تیرا خادم ہوگا، اے رب الفاظ مجھے اولاد دے۔ تو آپ دیکھیے کہ خدا نے حنا کی سنی، الکانا جو اس کا ہسبینڈ تھا اس کو تسلی دیتا تھا، اور الکانا کے معنی کے اندر خدا غیور خدا ہے، یہ الکانا کو سمجھتی، تبھی وہ ورشپ کرنے کے لیے خدا کے حکم کے مطابق وہ عیدیں منانے وہاں آتا تھا، اور خالی ہاتھ نہیں آتا تھا۔ اور خدا نے بھی اس شخص کو جو خالی ہاتھ نہیں آتا تھا سیموئیل کی برکت عطا کر دی، اور سیموئیل ایک قاضی اور ایک نبی ٹھہرا۔ بعد میں اس نے داؤد کو مسا کیا، تو یہ جو بلیسنگ سیموئیل کے حصے آتی ہے یہ ایلی کاہن کے بچوں کے حصہ میں نہیں آئی۔ ایلی کاہن وہاں پر بدی کرتے تھے، زناکاریاں کرتے تھے، حرام کاریاں کرتے تھے، اور کووننٹ باکس ان سے چھن گیا۔ پر چونکہ الکانا نے اپنے نام کے مطابق خدائے غیور کی عبادت کرنے آتا تھا تو یہ برکتیں پالی۔ تو موسیٰ کے حوالہ سے جو بات کی جا رہی ہے، موسیٰ کو خدا نے یہ بتا دیا کہ قوم کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غضب کرتا ہے، وہ قہر اور غصے میں آتا ہے۔ تو پھر تلوار، کال، وبا، سزائیں، مری، اس قدر وبائیں آتی تھی، یہ بھسم کرنے والی آگ چلتی تھی ان کے بیچ میں، اور خدا ان کو ہلاک کرتا تھا۔ جس طرح ایک ایٹامک فائر نظر تو نہیں آتی، پر وہ اگر چل جائے تو ہلاکتیں پیدا کرتی ہے۔ جب ہم بھسم کرنے والی آگ جیلس گاڈ کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو یہ بھسم کرنے والی آگ ہے۔ تو ایسی غیرت، ایسی آگ، ایسا وہ انتقام لیتا، بدلہ لیتا ہے، وہ بھسم کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی خدا ہے، وہی زندہ خدا ہے۔ تو اس نے کہا کسی اور معبود کی پرستش نہ کرنا، کوئی لکڑی سونے کا بت، نہ کوئی مورت بنانا، نہ اس کی ورشپ کرنا۔ تو یہ اہم تعلیم ہونے کے باوجود بنے اسرائیل ساری زندگی باز نہ آئی، اور جہاں جہاں انہوں نے خدا کی ورشپ، ایک تو بتوں کے حوالہ سے بات کی گئی، اور دوسرا ٹیبرنیکل کے اندر بھی اگر اصول کے اندر ٹروتھ کے ساتھ ورشپ نہیں کریں گے تو بھی خداوند نے ان کو ہلاکت کی۔ احبار کی کتاب کے اندر لکھ دیا گیا تھا کہ وہ 1 ٹائم سزا دیتا ہے، ججمنٹ کرتا ہے، 7 ٹائم، 14 ٹائم، 21 ٹائم، اور کال، وبا، اسیری، ساری باتیں ان کے اوپر آئیں، کیونکہ ایک بات ان کے سامنے آ گئی ہوئی تھی کہ وہ ہرے درختوں کے نیچے اونچے مقاموں میں انہوں نے بالیم کی ورشپ کی، بال کی، استارات کی، ہر دیوتا، ہر بت کی انہوں نے عبادت کی، اور خداوند ان سے ناراض ہوا۔ اسرائیل کی ہلاکت کا اور وہ جو بھسم ہوئے ہیں، وہ جو ہلاک ہوئے ہیں، وہ یہی وجہ کہ خدا غیور، خدا اس کی غیرت کو نہیں سمجھ پائے، اور اس کے بتانے کے باوجود قوم نے خدا کا گناہ کیا، خدا کے خلاف ہوئے۔ اور پھر اگر ورشپ یہ کرتے بھی تھے تو ورشپ میں بھی یہ ڈبل چال چلتے تھے، یہ بتوں کی بھی پرستش کرتے، خدا کی بھی پرستش کرتے، اور خدا نے لاویوں کو، کاہنوں کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ جب وہ میرے پاس ہیکل کے اندر، ٹیبرنیکل کے اندر آئیں تو پاکیزگی کے ساتھ آئیں، پیتل کے مذبح پر آئیں، وہاں پر قربانی کریں، پھر پیتل کے حوض پہ آئیں، پھر ہولی پلیس میں، پھر موس ہولی پلیس میں، تو موس ہولی پلیس میں وہ بخور جلائیں، شمعدان کو روشن رکھیں، روٹیاں کھائیں وہاں پر۔ پھر موس ہولی پلیس کے اندر جو میں کفارہ پہ آئے تو وہاں پر ہارون جو تھا وہ ہر روز چلا جایا کرتا تھا، تو خدا نے موسیٰ سے کہا ہارون کو باز کر کہ یہ ہر روز پردہ کے اندر آ جاتا ہے، اور میں ابر میں دکھائی دیتا ہوں سرپوش کے اوپر، اس کو منع کر یہ کفارہ کے ساتھ انٹر ہو، ادروائز میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ تو وہاں اس کو یہ بتا دیا تھا کہ ایک ڈسپلن کے ساتھ ورشپ کرے، جو اصول ضوابط ٹھہرا دیے گئے ہیں اس کے مطابق ورشپ کریں۔ اور وہاں پر اس کے ہارون کے جو بیٹے ندب ابیو تھے ان کے اندر بھی وہ اصول سے ہٹ کر جب ورشپ کرنے لگے، ایک تو میں نے یہ بتا دیا کہ خدائے غیور بسم کرنے والی آگ جو بتوں کی پرستش کرے گا اس کو ہلاک کرے گا، اور ایک جو خدا ہی کی پرستش کرے گا پر سٹرینج فائر کے ساتھ کرے گا یا اوپری آگ کے ساتھ کرے گا، خدا کے حکم سے ہٹ کر کرے گا، اپنے قوانین کے مطابق کرے گا، اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی۔ تو لکھا ہے کہ ندب ابیو نے اپنے بخور دانوں کے اندر مذبح کی آگ بڑھی، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے اور سٹرینج فائر، اوپری آگ ڈال دی، یعنی وہ خدا کی فائر بھی انہوں نے لی،
جو हेमन से आई हुई थी, और फिर उसके ऊपर और आग जो अपनी तरफ से उन्होंने जलाई, ऊपरी आग। तो लिखा है कि जो ही स्टेन फायर, ऊपरी आग उन्होंने जलाई, खुदा के हाथ से आग निकली, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। नदब अबीऊ को खैमा इज्तिमा के अंदर वही मार दिया तो वो हलाक हो गए। तो खुदा गजूर, उसकी गजूरी हमें टैबरनेकल के अंदर इनसाइड मज़बा के ऊपर नदब अबीऊ उन खादमों के ऊपर आई। तो आज आप देखिए कि जो खादम दुनिया के अंदर वर्शिप करते हैं, जो बिलीवर, अगर वो ऊपरी आग के साथ, स्टेन फायर के साथ वो बाकायदा पाकीज़गी में नहीं करेंगे, वो भी हलाक होंगे। और ये दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्रिस्टोलॉजी में इसके ऊपर डिटेल से मैं बात करूंगा, पर यहां जो बात पेट्रोलॉजी के अंदर की जा रही है, यहोवा खुदाए गजूर के हवाला से की जा रही है। तो खुदाए गजूर ने मूसा के ऊपर ये टाइटल जाहिर कर दिया कि बनी इसराइल से कह दे कि वो किसी माबूद की वर्शिप ना करे, नहीं तो तीसरी चौथी पुश्त तक मैं सजा दूंगा, काट दूंगा इस कौम को। भस्म करने वाली आग हो, और मेरी ईदों को मनाना, अहकाम को मनाना, 6 दिन काम करना, 7वें दिन आराम। और लिखा है कि 7वें दिन बेशक अगर बीज भी डालना हो, पूले भी काटने हो, पर कुछ नहीं करना, इतना खुदा ने बता दिया था। और खाली हाथ नहीं आना, मैंने जो बरकतें दी है मेरी वर्शिप के लिए, मेरे वर्शिप के जो पोर्शन है उनको, उनके बगैर मेरी हजूरी में मत खड़े होना। वर्शिप के हवाला से और जिंदा खुदा की वर्शिप, यानी वर्शिप करनी है ठीक तरीके से, और टाइट के साथ, ऑफरिंग के साथ जो ब्लेसिंग दी गई है, और फिर जिंदा खुदा की सिर्फ इबादत यहोवा की वर्शिप करनी है। पर अगर गैर मबूदों की वर्शिप करोगे और गलत तरीकों से करोगे, जिंदा खुदा की, मारे जाओगे। तो बनी इसराइल गैर मबूदों की वर्शिप करती तो उन्होंने जजमेंट पाई, और सजा, काल, वबा, बहुत सफरिंग उन्होंने उठाई। और ये वजह थी कि बुत परस्ती उनके अंदर थी, ये जिनाकारी थी। उसने तो मूसा को ये भी कहा था, अगर गैर कौमें भी अपने बुतों की परस्तिश करेंगी तो वो भी जिनाकारी रूहानी कर रही है, उनको भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दुनिया के अंदर गैर कौमों ने भी सजाएं पाई, दुख पाई, और बनी इसराइल जिनको बताया गया कि मैं खुदाए गजूर हूं, गैर कौमों को तो बताया ही नहीं है कि वो खुदाए गजूर है, पर कौम को तो ये बता दिया कि वो भस्म करने वाली आग है, वो अलकाना खुदा है, वो यहोवा अलकाना, यानी वो जेलस गॉड है, कंज्यूमिंग फायर है, वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अपना जलाल किसी दूसरे को नहीं देता। और इसमें इज़राइली की बरकत है, उसका गयूर होना, गैरत के अंदर आने का मानी है कि मेरे बच्चे हलाक ना हो बल्कि बरकत पाए। अगर ये दूसरे बुत की परस्तिश करेंगे तो मैं इनको मारूंगा, क्योंकि ये मेरी ही इबादत करी, क्योंकि मैं ही इनको मिस्र से निकाल के लाया हूं और मैंने ही इनको बनाया कि मेरी हम्द करे। तो खुदा के लव को जानना चाहिए जो इस टाइटल खुदाए गजूर के नाम के अंदर आता है। इसमें यही आता है कि हमें यहोवा की इबादत करनी है, और नदब अबीऊ यहोवा की इबादत के लिए सैक्रिफाइस और बखूर तो जलाने लगे, इबादत तो करने लगे, पर उन्होंने उसके अंदर जो ऊपरी आग जलाई तो हलाक हुए। तो मूसा ने फौरन हारून से कहा कि ये वही बात है कि खुदा ने कहा था कि ठीक तरीके के साथ मेरी वर्शिप की जाए। चूंकि इन्होंने खुदा के तरीके के मुताबिक नहीं आए तो इसलिए ये हलाक हुए हैं। तो लिखा उस दिन हारून बहुत डरा कि किस तरीके से उसके बच्चे ये हलाक हो गए। तो मूसा को ये मालूम था, हारून के वाला से भी बता दिया था खुदा ने कि ये मेथड के साथ ये मोस्ट होली प्लेस के अंदर आए, और नदब अबीऊ उन्होंने भी गलत तरीके इख्तियार किए। तो जो भी गलत तरीके से वर्शिप करेगा, अपने मेथड से ऊपरी आग जलाएगा, स्टेन फायर के साथ वर्शिप करेगा, मगर अगर रूह सच्चाई से, दिल से खुदावंद के कवानीन यानी रासबाजी पाकीज़गी से इबादत करेगा, वो इबादत खुदा पसंद करेगा। वो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर सैक्रिफाइस पसंद करता है। और अगर किसी और मबूद की वर्शिप होगी तो खुदा भस्म करने वाली आग ने उनको सजाएं दी, क्योंकि वो खुदाए गजूर खुदा है। और खुदाए गजूर के वाला से जब हम क्रिस्टोलॉजी के अंदर आते हैं तो हम क्राइस्ट की जात के अंदर भी ये चीज देखते हैं, मगर जब ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर देखते हैं बाप के अंदर, तो बाप ने फिर तसल्ली भी दी गैर कौमों को भी, कौम को भी, कि वो मसाया को भेजेगा। फिर कौम यरूशलेम के हवाला से जकरिया दूसरे बाप के अंदर यरूशलेम की ब्लेसिंग के हवाला से लिखा है कि मैं यरूशलेम को जब वो बहाल होगा उसके लोग खुदा को कबूल करेंगे
اور زندہ خدا کی ورشپ کریں گے تو ایسی برکت دوں گا پھر یروشلم کے کوئی فصیل نہ ہوگی بلکہ میں خود اس کی آتشی فصیل بن جاؤں گا، یعنی آتشی دیوار بن جاؤں گا، یعنی بھسم کرنے والی آگ کی طرح چاروں طرف سے اس کو گھیر لوں گا، یعنی کوئی اگر اس کے اوپر اٹیک کرے تو وہ بھسم ہوگا، یہ نہیں بھسم ہوں گے، یہ میں آتشی دیوار ان کے لیے بن جاؤں گا۔ تو یہ برکت کے معنی کے اندر بھی آتی ہے، مگر جو غیر قومیں ہیں، جو بت پرست ہیں، اگر وہ اسرائیل کو طرف وہ آنکھ اٹھا کے دیکھیں گی، اگر اس کو ہلاک کرنا چاہیں گی تو وہ اس کو ہلاک نہ کر پائیں گی، جس طرح ایوب کے گھرانے کو آتشی دیوار سے گھیرا ہوا تھا پروٹیکشن کے ساتھ، اسی طرح مصر سے جب وہ نکلے تھے تو آگ جو تھی وہ پیچھے اور آگے ان کی مدد کرتی تھی، آگ کا ستون ان کے ساتھ چلتا تھا، اور فرعون اس کی فوجوں کو بسم کیا اور ان کو کلزم کے اندر ڈبو دیا۔ اسی طرح آج بھی خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، بچاتا ہے، سنبھالتا ہے، آتشی دیوار کی طرح وہ کنزیومنگ فائر ہے ان کے لیے جن کے اوپر اس نے غضب کرنا ہے، پر یہ آگ خدا کے لوگوں کی حفاظت ہو جاتی ہے اور دشمن سے بچاتی ہے۔ وہ جو اسپرچل وارفیئر کو سمجھتے ہیں، وہ جو روحانی جنگ کو سمجھتے ہیں، وہ یہ آتشی دیوار کو جانتے ہیں کہ یہوہ ان کا خدا وہ بسم کرنے والی آگ ان کو نہیں چھوڑتا جو بت پرستی کرتے ہیں، اور وہ جو ٹھیک ورشپ نہیں کرتے یعنی نیم گرم حالت کے اندر ورشپ کرتے ہیں، خدا ایسوں کو نہیں چھوڑتا۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کرائسٹ بھی کنزیومنگ فائر ہے، کرائسٹ بھی خدا کا بیٹا، وہ غیور خدا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا کہ مجھے تیرے گھر کی غیرت کھا جائے گی، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ ناظرین، آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران سے حاصل کیا، اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کوشچن کے آنسر کو جانیں گے۔ پس سائمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا بائبل اسٹوڈنٹس، اہم تعلیم یہوہ الکانا کے حوالہ سے یہوہ جیلس گاڈ کے حوالہ سے کنزیومنگ فائر، جو میں نے پہلے کوشچن میں پس سائمن ڈیٹیل سے بائبل اسٹوڈنٹ تعلیم دی ہے۔ دو باتوں کے اوپر فوکس کرنا نہایت اہم ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا نے کہا کہ اور معبود کی اگر کوئی عبادت کرے گا تو میں خدا غیور بسم کرنے والی آگ۔ تو ایسا ہی ہوا کہ مختلف طریقوں سے خدا نے پھر ان کی ججمنٹ کی، عدالت کی۔ یہ کنزیومنگ فائر ہے کہ وہ اسیری میں گئے، کال وبا، انہوں نے بہت سزائیں پائیں، اور خدا کی اس غیرت کو موسیٰ جان گیا کہ خدا غیور، خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے، تو وہ قوم کے لیے بھی وہ انٹرسیشن کرنے لگا، تو خدا نے اس کی سن کر پھر کووننٹ باندھا، پھر ان کو ملک کنعان کے اندر لے گیا، پر یہ تاکید کر دی کہ اگر یہ وہاں پر باز نہ آئے تو میں ان کو وہاں فنا کر دوں گا، خالی کرا لوں گا وہ ساری لینڈ۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ اسیری کے اندر چلے گئے، اور ایک تو بت پرستی کی وجہ سے وہ بسم کرتا ہے، دوسری اگر کوئی عبادت کرے گا اور ٹھیک پاکیزگی کے ساتھ نہیں کرے گا تو بھی مارے گا۔ وہ ندب ابیو کا میں نے حوالہ بتایا، پر آپ جب یہو بادشاہ کے حوالہ سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پڑھتے ہیں تو اس نے بھی خدا کی غیرت کو کیسے دکھایا کہ اس نے بالیم کے مذہبوں کو ڈھایا، تمام بال کی پرستش کرنے والوں کو اس نے مارا، اور اپنے ساتھ رکابی خاندان کے ایک شخص کو لے کر گیا۔ اس نے کہا میں تجھے خدا کی غیرت دکھاؤں۔ خدائے غیور کو یہو جانتا تھا، اسی نے ایزبل کو اوپر محل سے نیچے پھکوایا اور اپنے گھوڑے اس پہ دوڑائے، اور اخیاب کی ساری کنگڈم کا ختم کرنے والا یہو یہ بادشاہ تھا۔ اور یہو نے پھر تمام بت پرست جتنے بھی وہاں اسرائیل کے اندر اس کی پرستش کرنے والے بال کے تھے، تو یہو نے ایک ایک شخص کو گھس کر اندر مارا۔ تو یہ خدائے غیور کی جو غیوری کو سمجھتے ہیں، غیرت کو سمجھتے ہیں، وہ بت پرستی سے لوگوں کو ہٹانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہو نے یہ غیرت دکھائی، مگر ندب ابیو نے ورشپ تو کی پر سٹینج فائر کے ساتھ، اوپری آگ کے ساتھ، اور وہاں پر ہی مارے گئے۔ اور بنی اسرائیل مجموعی طور پر ساری قوم نے بتوں کی پرستش کی، جس کی وجہ سے کال وبا، تلوار اور اسیری کے اندر گئے۔ یہ مار کھاتے ہی چلے آئے، کیونکہ خدا غیور خدا ہے، وہ کسی کو اپنا جلال نہیں دیتا، وہ زندہ خدا ہے، اس کو جاننے والے اسی کی عبادت کرے۔ اور جب وہ ملک مصر سے نکال لایا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہی خدا ہے، یہوہ خدا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے بچڑا بنا لیا
اور موسیٰ نے ان کو قتل کیا, ان لوگوں کو لاویوں نے قتل کیا. تو خدا کے حضوری میں جب سیکنڈ ٹائم احکام لینے کے لیے گیا تو خدا نے بتا دیا کہ ان کو بتا دینا کہ میں خدائے غیور ہوں, میں بھسم کرنے والی آگ ہوں. تو پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے اوپر ججمنٹ ہوتی چلی گئی. اور آج جب خدا کا بیٹا مسیح اس دنیا کے اندر آیا اور خدا نے غیر قوموں کو بھی سزا دیتا آیا, قوم کو بھی, پر دونوں کے لیے ریسٹور کرنے کے لیے, دونوں کو زندگی دینے کے لیے کہ نجات پا جائے اور مجھے جان جائے, تو اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو نجات دے, ان کو زندگی دے. تو بھی بنی اسرائیل نے اس کو نہ پہچانا. تو جس طرح یہوہ خدائے غیور ہے, اس کا بیٹا بھی خدائے غیور ہے. پر جو بائبل اسٹوڈنٹ ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا پاسٹر سیم جو سیکھنے والی بات ہے, پر مسیح اس دنیا میں آیا فضل سچائی سے معمور ہو کر, پر کنزیومنگ فائر تو ہے, وہ خدائے غیور بھی ہے, مگر اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور صلیبی موت گوارا کی, انسان کے دنیا کے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے تاکہ یہ ہلاک نہ ہو, یہ بچ جائے, اور بچانے کے لیے آیا, زندگی دینے کے لیے آیا. وہ تو بت پرست قوم تھی, وہ تو مسیح کو بھی رد کر رہی ہے, پر مسیح اگر فوراً ہلاک کرنا چاہے وہ کر سکتا تھا. اس نے کہا کیا مجھے اختیار دے کہ 12 تمن میں فرشتوں کے منگاؤں؟ وہ تو خود خدائے غیور وہ کہہ کے ہلاک کر سکتا, پر خالی کر دیا. محبت سے بڑا ہوا خدا تاکہ یہ ہلاک نہ ہو. یہوہ تو ان کو بسم کرتا آیا کیونکہ انہوں نے غیر معبودوں کی ورشپ کی, نہ تو نبیوں کو بھی ہلاک کیا, ان کو بچاتا بھی آیا, سمجھاتا بھی آیا, پر اپنے بیٹے میں تو اس نے اپنا سارا تحمل, اپنا سارا پیار انڈیل دیا. خدائے غیور ہوتا ہوا بھی اس نے نہ رومنز کو, نہ یہودیوں کو, نہ صلیب دینے والوں کو ہلاک کیا بلکہ بچایا. پر ایک جگہ پر اس نے اس غیرت کو دکھایا, کیونکہ زبور 69 میں یہ پروفیسی لکھی تھی کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی. تو یہ کرائسٹ کے اندر یہ پروفیسی پوری ہوتی ہے. اور ہیکل کے اندر جب وہ گیا تو انہوں نے تمام جانور بیچنے والے جو قربانی کے تھے, تمام جو بینک وہاں پر بنے ہوئے تھے, کرائسٹ خدا کے بیٹے نے کوڑا بنا کر ان کو وہاں سے نکالا, آؤٹ کیا. اور بعد میں شاگردوں کو یہ بات یاد آئی کہ کیوں اس نے ہیکل کو صاف کیا, کیوں وہ غصے میں آ گیا, کیوں وہ قہر میں آ گیا, جبکہ وہ ساری منسٹری کے اندر وہ قہر غصے میں نہیں آیا. وہ ان کے ساتھ شفقت سے, محبت سے پیش آتا رہا, ان کے بیماروں کو اچھا کرتا رہا. وہ پتھر مارتے, سنسار کرنے کی کوشش کرتے تو ان میں سے نکل جاتا, گالیاں وہ دیتے یا مارتے یا جو بھی لان تان کرتے تو کچھ نہیں خدا کا بیٹا کہتا. تو وہ محبت سے بڑا, پر کیوں وہ ہیکل کے اندر اس نے اس طرح جانور کو نکالا؟ تو لکھا ہے کہ ان کو وہ بات یاد آئی کہ لکھا ہے زبور 69 کے اندر کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. تو یہ ذیل, یہ جیلس ہونا جو ہے, یہ کرائسٹ کے اندر وہ جیلس گاڈ ہے, وہ بھی خدائے غیور خدا ہے, اور اس کو خدا کے گھر کی غیرت کھا گئی کہ یہ گھر دعا کا گھر اور اپنے میتھڈ ورشپ کے بنا رکھے ہیں. اور جس طریقے سے بنی اسرائیل جب نبوکدنصر کر کے لے کے گیا تو اس وقت بھی انہوں نے ہیکل کے اندر سورج دیوتا کی وہاں پر غیرت کی مورت انہوں نے دوسرے معبود کی بنا رکھی تھی. حالانکہ خدائے غیور غیرت والا ہے, غیرت رکھتا ہے, مگر انہوں نے غیرت کی مورت جو غیر قوموں کے حوالہ سے خدا کو خدائے غیور وہ نہیں مانا انہوں نے, اور غیرت دوسرے معبودوں کی وہاں دکھائی. تو خدا کے بیٹے نے جب وہاں لکھا کہ مجھے تیرے گھر کی غیرت کھا گئی, تو یہ وہی حال یہودیوں نے پھر فقی فریسیوں نے کیا. اور بائبل میں لکھا کہ وہاں لوگ ہوشانہ کے نعرے مارنے لگے, کیونکہ جب وہ ہیکل کے اندر آیا تو وہ فقی فریسی کہنے لگے ان کو چپ کیوں نہیں کراتا کہ یہ اس طرح نعرے مار رہے ہیں. تو کرائسٹ نے کہا کہ تم نے نہیں پڑھا کہ خدا نے شیخاروں بچوں کے منہ سے حمد کو کامل کروایا ہے, اگر یہ چپ ہو جائے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے. اور ساری ہیکل کو صاف کیا, ان کی جتنی چوکیاں تھی, جن نے ان کی تجارت کی چیزیں تھی, ان کو آؤٹ کیا, اور یہ کہا تم نے میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر بنایا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں
وہاں تو تجارت ہو رہی تھی, وہاں تو ورشپ ہو نہیں رہی تھی. وہاں کے تمام جتنے بھی سینیڈرین کے وہ کاہن تھے, لاوی تھے, وہ بت پرستی کر رہے تھے. تو یہ بت پرستی جب خدا نے وہاں پر ان کو ہلاک کیا, یہاں خدا کے بیٹے نے ہیکل کے اندر آ کر یہ کہا کہ مجھے میرے باپ کے گھر کی غیرت کھا گئی. تو یہ پروفیسی تھی وہاں پوری ہوئی, اور وہاں پر بھی کرائسٹ نے کہا تھا اس ہیکل کا پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا, جو گرایا نہ جائے گا, تو پھر وہ سارا سسٹم ختم ہوتا ہے. پر وہاں پر غیرت دکھائی, ادروائز خدا کے بیٹے نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اگر وہ چاہتا تو بنی اسرائیل کو وہاں ہلاک کر سکتا تھا, وہ بھی بھسم کرنے والی آگ ہے. اس کے پاس بھی وہی ڈیوینٹی اتھارٹی ہے جو یہوہ کے پاس ہے. تو کرسٹولوجی کے اندر کرائسٹ سیکریفائس کے لیے آیا ہے, پر اس کو ہیکل کی غیرت کھا گئی. وہاں پر اس نے خدائی غیور ہونے کا بتایا, ادروائز اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر دی. پر اب وہ خدائی غیور کے طور پر کلیسیاؤں کے اندر وہ وزٹ کرتا ہے. اور آپ جب مکاشفہ کی کلیسیوں میں پڑھتے ہیں, افسس کی کلیسیا اور دیگر کلیسیاؤں کے حوالہ سے, تو لکھا ہے کہ اگر کوئی ٹھیک ورشپ نہیں کرے گا تو میں اس کے چراغ کو اس کے چراغ دان سے ہٹا دوں گا. یعنی وہ بھسم کرنے والی آگ ہے. ہولی اسپرٹ وہاں پر وزٹ کرتا ہے. ہولی اسپرٹ جو ہے وہ بتاتا ہے, اور ان کے کاموں کو خدا جانتا ہے. کرائسٹ لکھواتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, تو زندہ کلاتا ہے مردہ. تو لدوکیا کی کلیسیا کو یہ کہا گیا, سردیس کی کلیسیا کو یہ کہا گیا, اور پھر یہ بھی لدوکیا کی کلیسیا کو کہا گیا تو نیم گرم ہے. تو آپ یہ دیکھیں نیم گرم, جس طرح ندب ابیو نے نیم گرم حالت میں ورشپ کی, اسی طرح لدوکیا کی کلیسیا نیم گرم حالت میں ورشپ کر رہی ہے. میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں, مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے, مجھ سے لباس سفید لے لے تاکہ ننگا پن دور ہو جائے. مگر وہ نیم گرم حالت میں تھے, وہ اوپری آگ جلا رہے تھے, وہ سینٹ فائر کے اندر تھے. تو کلیسیائے مکاشفہ کے اندر جو خط لکھے گئے ہیں وہ بھسم کرنے والی آگ, میں چراغ دان کو ہٹا دوں گا. اور یہی وجہ ہے دنیا کے اندر کلیسیاؤں کے اندر جہاں جو روح سچائی سے ورشپ نہیں ہوتی, جہاں سینٹ فائر جلائی جاتی ہے, جہاں اوپری آگ, جہاں اپنے میتھڈ چلائے جاتے ہیں, جہاں دین داری کی بجائے دنیا داری کے ساتھ ورشپ ہوتی ہے اور اپنی شہرت کے لیے اپنے نام کے لیے ورشپ ہوتی ہے, خدا ان کلیسیاؤں کو ان ورشپر کو نہیں چھوڑتا. اور آج یہی ہو رہا ہے. مگر پالوس نے عبرانیوں 12 باب کے اندر یہ بات سمجھائی ان کو, اور یہ لکھوائی بات کہ وہ بادشاہی جو ہلنے کی نہیں ہے ہمیں مل گئی ہے, اب ہم فضل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اسے ہم پر فضل کیا ہے, اور لکھا ہے خدا کی پسندیدہ عبادت ہمیں خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کرنی ہے. تو اس نے وہ ندب ابیو کو بھی سامنے رکھا, اسرائیل کی قوم کی ساری ججمنٹ کو بھی سامنے رکھا, اور پالوس کلیسیا کو لکھتا ہے. اور یہ جو یہودیوں سے کنورٹ ہو کر مسیحی ہوئے عبرانیوں کے کلیسیا کو یہ لکھ رہا ہے, کیونکہ وہی اسرائیل کی ساری ہسٹری کو جانتے تھے, وہی بھسم کرنے والی آگ کو جانتے تھے. یہ ٹرم ان کو پتا تھی, یہ غیر قوموں کو نہیں پتا تھی, اور نہ ہی غیر قوموں کو بھسم کرنے والی آگ کا ریفرنس دیا ہے. یہ ریفرنس اس نے عبرانیوں کی کلیسیا کو دیا ہے, اور ان کو یہ کہا ہے کہ اب بادشاہی ہمیں مل گئی ہے, اب ہم زندہ خدا کی عبادت. لکھا 2 باتیں, خدا ترسی کے ساتھ خوف کے ساتھ کریں. یعنی خدا ترسی کا مطلب ہے اس کی عزت, اس کا احترام, یعنی کوئی اور معبود نہیں ہے. اور احترام یہ ہے کہ ہمیں پاکیزگی کے ساتھ ورشپ کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ یہودی قانون بھی ساتھ رکھیں, ختنہ بھی ساتھ رکھیں, اور دوسری قربانیاں بھی ساتھ رکھیں, خلط ملت کر کے آپ ورشپ کریں. ہمارے لیے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ایک ہی بار قربان ہوا ہے. یہ عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھ دیا گیا کہ وہ یشوع سے بہتر ہے, موسیٰ سے بہتر ہے, شریعت سے بہتر ہے, وہ فضل لے کے آیا ہے. لہٰذا خلط ملت شریعت اور فضل کو نہ کر دیا جائے. تو زندہ خدا کی عبادت ہمیں جو کرنی ہے تو ہمیں خدا خوفی کے ساتھ, یعنی اس کی تعظیم کریں کہ اس نے اپنا خون بہایا ہے جس کی وجہ سے ہم پاک ہیں. تو پاسٹر سائمن یہ عام پوائنٹ جو پالوس ان کو دیتا ہے اور آج کی کلیسیاؤں کو بھی دیتا ہے, یعنی کلیسیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ زندہ خدا کی پرستش خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کرنی چاہیے, یعنی عزت کے ساتھ, اس سے ڈرتے ہوئے, اسے کامتے ہوئے. تو فیئر آف دا لارڈ یعنی خدا ترسی, یہ خدا کا خوف, یہ عزت کے معنی کے اندر ہے. عزت یہ ہے
کہ گناہ کی حالت میں نہیں, اوپری آگ کے اندر نہیں, سین فائر کے اندر نہیں, اپنے اصول قاعدوں کے ساتھ نہیں ہے. راست بازی پاکیزگی کے اندر ایک ورشپ کھڑا ہو, چاہے وہ بیٹا ہے, بیٹی ہے, بزرگ ہے, وہ جو نجات کو سمجھ گیا ہے, اگر وہ اوپری آگ جلائے گا, اگر وہ دنیا داری میں رہتا ہوا ورشپ کرے گا, تو ایسوں کو وہ موقع نہیں دیتا اور نظب ابیو کی طرح ہٹا دیتا ہے, کلیسیاؤں کو ہٹا دیتا ہے. اور پھر اس نے پھر آگے لکھا کہ خدا ترسی اور خوف کے ساتھ عبادت کرو. آگے لکھتا ہے کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے, وہ ایسی کلیسیاؤں کو ورشپ کو نہیں چھوڑے گا. اس لیے دنیا کے اندر کلیسیاں ختم ہو جاتی ہیں, خادم ہٹ جاتے ہیں منظر سے, ورشپ پر چند مہینے چند سال خدمت کرتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا کے میتھڈ کے مطابق چلتے ہیں, اور وہ جو پاک طریقے سے چلتے ہیں, وہ جو راست بازی کے ساتھ چلتے ہیں. اس لیے بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ ہمیں راست بازی اور پاکیزگی کے ساتھ عمر بھر خدا کے خوف میں رہ کے اس کی ورشپ کرنی ہے. تو خدا کا خوف وہ زندگیاں رکھتی ہیں جو گناہ سے بچتی ہیں. گناہ کے اندر ورشپ کرنے والا خادم, ایماندار بلیور, ورشپر, انسٹرومنٹ بجانے والا کبھی قائم نہیں رہتا. تو جو تعلیم خدائی غیور کی دے دی گئی اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں, تو ہمارے سامنے یہی ہے کہ اور معبود کی ورشپ نہیں کرنی, اور دوسری بات ورشپ کرنی ہے زندہ خدا کی, تو یسوع کے خون میں چھپے ہوئے راست بازی اور پاکیزگی کے ساتھ, یعنی گناہ زندگی میں نہ ہو, اور اس کے خوف میں رہ کے عبادت کرنی ہے, تھرتھراتے کامتے ہوئے عبادت کرنی ہے. ان کو وہ برکت دیتا ہے, ان کے چوگرد آتشی دیوار بن جاتا ہے تاکہ شیطان کو وہ بھسم کر دے. شیطان کے لیے وہ بھسم کرنے والی آگ بن جاتا ہے, اور اپنے لوگوں کے لیے وہ پروٹیکشن, آتشی دیوار. زکریا دوسرے باب کے مطابق تو پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, ہم جب اس کی ورشپ کرتے ہیں روح سچائی کے ساتھ, اپنے زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, یسوع مسیح کے کفارے کے خون میں رہ کے ورشپ کرتے ہیں, جسے اپنی جان صلیب پر قربان کیا, کفارہ دیا ہے, مر گیا, مردوں میں سے جی اٹھا ہے, وہ الکانہ خدا ہے, وہ خدائے غیور خدا ہے, جیلس گاڈ ہے, کنزیومنگ فائر ہے. تو کنزیومنگ فائر کو سمجھنے والے گناہ بدی کے ساتھ ورشپ نہیں کرتے, اور نہ ہی گناہ بدی کے ساتھ وہ ہولی کمیونین میں شریک ہوتے ہیں, اور نہ ہی ان کی جو گناہ میں ہوتے ہیں ورشپ قبول ہوتی ہے. کنزیومنگ فائر. اب یہوہ ہمارا خدا جس طرح اس کا بیٹا بھی وہ خدا کے گھر کی غیرت رکھتا, غیرت دکھائی پر صلیب پر جان قربان کر کے, اب وہ کلیسیا سے ورشپ جو لیتا ہے, مانگتا ہے. ہولی اسپرٹ ہمارے درمیان ہے, روح سچائی سے ورشپ کریں. اور اب وقت آنے والا ہے جب سیکنڈ کمنگ میں آئے گا اور مخالف مسیح کو اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک کرے گا, کیونکہ وہ کنزیومنگ فائر ہے. 1000 سالہ بادشاہی ہوگی, اس کی عبادت کریں گے, پر جب وہ تھرون کے اوپر عدالت کے لیے بیٹھے گا, ڈے آف ججمنٹ کے اوپر بیٹھے گا, تو وہ بھسم کرنے والی آگ کی طرح, اور ان معلوموں کو, ان شریروں کو جنہوں نے ورشپ نہیں کی, ہیل میں ابلیس کی قوتوں کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ ان کو بھیج دے گا اور ہلاک ہوگا. اس لیے زندہ خدا کی عبادت جو ہمیں کرنی ہے, کیونکہ وہ کنزیومنگ فائر والا خدا ہے, خدا غیور خدا ہے, اس کا بیٹا بھی, تو روح اور سچائی کے ساتھ. اور پالوس کہتا ہے کہ وہ بادشاہی جو اس نے دے دی ہے, ہم پر فضل کر دیا ہے, اس فضل کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اور اس کی عبادت کریں, یعنی خدا ترسی اور خوف کے ساتھ, کیونکہ وہ بھسم کرنے والی آگے. تو پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا ساری تعلیم کو سمجھتا ہوا یہوہ الکانہ کو, جیلس گاڈ کو, خدائے غیور کو, کنزیومنگ فائر کو, بھسم کرنے والی آگ کو پاسٹر سائمن جانتا ہوا ریجوائسنگ ٹائم میں TOG چینل کے اوپر داؤد کی اس آیت کے ساتھ, اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا, کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. یہ ناظرین, امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ جو کہ گاڈ آف جیلس, یہوہ خدائے غیور, بھسم کرنے والی آگ کے حوالہ سے تھا, آپ نے گہرے مکاشفات کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کرم سے حاصل کیا. آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں, اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے,
اور ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن نے 2024 سے نیو سیریز کا آغاز کیا جو کہ گاڈلینس کے حوالے سے ہے، جس سے لوگ برکت پا رہے ہیں، آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں۔ اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل سٹڈی ہوتی ہے، جس میں ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن حزقیل کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دے رہے ہیں۔ اس میں دوسرے خادم بھی دوسری کلیسیوں سے جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ ٹی او جی تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر 03009476 پر آپ اپنا نام پتہ بھیج کر رجسٹر ہو سکتے ہیں، اور 1 سال آن لائن ٹیچنگ کو حاصل کرنے کے بعد آپ بی ٹی ایچ کی ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔